रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। One sunnah for big change। एक सुन्नत, एक छोटी सी बात सीख लेते हैं और फिर उसके बाद अगर हम उस छोटी सी बात पे भी अमल कर लें तो हमारे अंदर एक नुमाया तब्दीली आ जाती है। तो सबसे पहले हमने अखलाकियात पर कुछ ऐसे पॉइंट्स चूज किए जो बहुत ज़रूरी हैं। इबादत में हम बहुत आगे आ भी जाते हैं, नमाजें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, अकीदा तौहीद भी हमारा ठीक है, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, कुरान के साथ भी जुड़े हुए हैं और कुरान की तिलावत भी करते हैं, ज़िक्र अस्कार भी करते हैं। ये सारे मामलात तो अहकामात और इबादत हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इन सब के बावजूद हमारी शख्सियत के बुरे पहलू होते हैं जो हमें खुद भी नजर नहीं आते। मसलन जैसे हमने सीखा बुरा अखलाक, जुबान दराजी, फिर हमने सीखा हम लोगों को माफ़ नहीं करते, माफ़ करने के बारे में हमने की अहमियत सीखी। फिर उसके बाद हमने झूठ को डिटेल से सीखा कि किस तरह हम इतने बड़ी बड़ी इबादत, बड़े बड़े काम करने के बाद भी झूठ जैसी बुरी हसलत से निजात हासिल नहीं कर पाते। तो आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक बड़ी अहम बात सिखानी है, खास तौर पे जिसका ताल्लुक अमूमन औरतों के साथ होता है, वो है गीबत करना। गीबत हमारे मुआशरे के अंदर बहुत आम हो चुकी है, यानी हमारी डिस्कशन का 80% अमूमन हमारी डिस्कशन का 80% गीबतों पर मुश्तमिल होता है। जहाँ पे भी मजलिसें लगी होती हैं, महफिलें सजी होती हैं, आपकी गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, आप दावत पे गए होते हैं, खाने की मेज पर हैं, कहीं पे भी हैं, कहीं ना कहीं पे हमारी बात में दूसरों की बुराई शामिल हो जाती है। और अल्लाह ताला ने कुरान में खास तौर पर इस बुराई से मना किया है, ए ईमान वालों, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई ना किया करो। फिर साथ ही कहा, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? हम तो मुर्दा जानवर का भी खाना पसंद नहीं करते, तो मुर्दा भाई का गोश्त, इंसान का गोश्त तो वैसे ही हराम है और वो फिर मुर्दा हो, क्या तुम पसंद करोगे? तुम इससे नफरत करते हो। इसलिए इस मामले में भी अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। तो गीबत से बचने की पूरी हमें कोशिश करनी चाहिए। और अब सवाल ये है कि गीबत कहते किसको है? हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? गीबत किसको कहते हैं? सहाबा ने अर्ज किया, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके बारे में कोई ऐसी बात कहना जो उससे नागवार गुजरे, तो यही है गीबत। किसी ने कहा, अगर मैं अपने भाई की कोई ऐसी बात कहूं जो उसके अंदर मौजूद भी हो, तो क्या ये भी गीबत होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो बुराई जो तुम बयान कर रहे हो वो उसके अंदर मौजूद है, तो यही है गीबत। और अगर तुम कोई बुराई ऐसी बयान कर रहे हो जो उसके अंदर मौजूद नहीं है, ये तो बुहतान है। तो बात समझ में आई? हम ये कहते हैं, हम तो सच कह रहे हैं ना, हमने कौन सा उस पर इल्जाम लगाया है, हमने कौन सा उसकी बुराई की है? उसके अंदर ये मौजूद है बुराई, उसको खुद ही नहीं ख्याल, तो हम क्यों उसकी ऐब पर पर्दा डालें? अल्लाह ताला सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया में किसी की ऐब को छुपाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह उस शख्स के ऐब को छुपाएगा।
ہمارے لیے کتنا آسان ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا کہنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا، بہت آسان ہے، بہت مزہ آتا ہے ہمیں اس کام میں، بہت چاشنی ہے اس کام میں، بہت ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے ہم اپنی دنیا میں اپنا کریکٹر خراب کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت میں ہم اپنے لیے ایک ایسا بیج بو رہے ہیں جو ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا کر دے گا۔ اور اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے، بہت برا انجام ہے۔ واقعہ معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور واپس آ کر اللہ کے رسول نے کہا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ لوگ ان سے اپنا منہ اور اپنا سینہ نوچ رہے تھے۔ تانبا اور نکیلے ناخن، سوچئے اس سے انسان اپنا ہی چہرہ نوچ رہے ہوں۔ ایک چھوٹا سا پمپل بنا ہو نا، تو اس کو جب ہم تھوڑا سا اسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کتنی پین ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، اور اگر زیادہ کریں تو بلڈ بھی نکل آتا ہے اور پھر وہاں پہ ایک نشان بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن بلکہ اس سے پہلے ہی لوگ کیا کریں گے؟ اپنا منہ اور سینہ نوچیں گے تانبے کی ناخن سے۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے، یعنی لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی انسلٹ کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، اسے برا بھلا کہنا، اس کی جو نیگیٹو پہلو ہیں اسے لوگوں کے سامنے بتانا اور اس سے محسوس کرنا، لذت محسوس کرنا، کتنا برا کام ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی ان کا کریکٹر جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کہیں پہ ایسی بات ہو رہی ہو، ہمیں اپنا وہاں پہ پارٹ نہیں لینا چاہیے، اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، کوئی اس کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یا کوئی اس کی ایسی برائی جو اللہ کی طرف سے اس کو کسی چیز میں کمی کی گئی ہے، یعنی اس کی جسمانی برائی، اس کا قد چھوٹا ہے، یا اس کی کوئی جسمانی کمی کو ہم محفل کا حصہ بنا لیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، تو یہ بھی بہت بری بات ہوتی ہے۔ کسی کے رنگ کا تذکرہ کرنا، کسی کی قد کاٹ کا تذکرہ کرنا، کسی کی جسامت کا تذکرہ کرنا، کسی کی شکل و صورت پہ کمنٹس پاس کرنے، چلنے پر کمنٹ پاس کرنے، اس کے بات کرنے کے سٹائل پہ کمنٹ پاس کرنے، اس کے بالوں پہ کمنٹ پاس کرنے، یعنی کسی بھی بات پر چاہے اس کے اندر موجود ہے اس پہ کمنٹ پاس کرنا اور اس پہ ہنسنا اور اس کو برائی بنا کر پیش کرنا، یہ ایک بری بات ہوتی ہے۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت ناپسندیدہ ہے۔ تو آج اللہ سے وعدہ کریں گے کوشش کا کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی غیبت نہیں کریں گے۔ جب بھی غیبت کرنے لگے تو فوراً سے ذہن میں یہ بات لائیں، ایک تو یہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ بات لگتی ہے، دوسری یہ ذہن میں باتیں ہم گوشت کھا رہے ہیں لوگوں کا، تیسری یہ بات ذہن میں لائیں کہ اگر ہم آج لوگوں کے عیب محفلوں میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن ہمارے عیب نہیں چھپائیں گے۔ کتنی برائیاں ہیں جو ان میں سے ایک برائی بھی سامنے آ جائے نا تو ہم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ جب بھی غیبت کرنے کو دل کرے، یہ چسکا لینے کو دل کرے، یہ ایسا چسکا ہے جیسے کھجوروں کی مٹھاس ہوتی ہے نا، اور شراب کے اندر جو لذت ہوتی ہے اور سرور ہوتا ہے،
ایسے ہوتا ہے. اور جب لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے گوشت کا سالن کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے محسوس کرنا ہے کہ جیسے میں کسی انسان کے گوشت کا سالن کھا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. غیبت سے اجتناب کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان قرآن اور حدیث کی جو مواعید بتائی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، اس پہ غور و فکر کرے. اور پھر انسان یہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا. تانبے کے نانوں سے اپنے چہرے سے اپنے جلد اتارے گا، اپنے سینے کو نوچے گا. بہت ہی ذلیل کر دینے والا اور رسوا کر دینے والا عمل ہے. تو قیامت کے دن انسان اپنی بڑی بڑی عبادتیں لے کے اللہ کے سامنے آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ جس کی غیبت کی ہوگی وہ شخص آئے گا، اس کی نیکی اٹھا کے لے جائے گا، اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی. آخر میں اس کے پاس برائیاں رہ جائیں گی. برائیاں تو کوئی نہیں لے کے جائے گا، لوگ اپنی برائیاں اس کو دیتے جائیں گے. اگر اس شخص کی عبادتیں نہیں بھی ہوئی تو اس کو لوگوں کے گناہ برداشت کرنے پڑیں گے. تو کیا خیال ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جب بھی کسی جگہ پہ بیٹھنا ہے کوشش ہو ہم اچھی بات کریں. لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو جس کے بارے میں بری بات ہو رہی ہو آپ اس کی کسی نہ کسی خوبی کا تذکرہ کر دیں. غیبت سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی، نئے نئے طریقے سیکھنے پڑیں گے. کیسے میں سامنے والے کو بھی مطمئن کر سکوں، اس کی بات میں جو ہے دوسرے کی بات جو وہ کر رہا ہوتا ہے اسے روک سکوں. ہر جگہ پہ مختلف فارمولا آپ اپلائی کریں گے. کسی جگہ پہ آپ کو اٹھ کے واپس آ جانا پڑے گا، کسی جگہ پہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی اور استغفار کرنا ہوگا کہ اللہ ہمیں معاف کرے. اور کسی جگہ پہ آپ کو اس بندے کی کسی خوبی کا تذکرہ کرنا ہوگا. کسی جگہ پہ آپ کو لوگوں کو ڈرانا چاہیے ہوگا. جہاں پہ آپ کا بس چلے گا آپ کہیں یہ ایسی بات کرنا بری بات ہوتی ہے، ہم نے نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایسے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے آپ کا بس آپ کا اختیار ہوگا اپنے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق ہم جو ہے اسٹیپ لے سکتے ہیں اور لینا ہے. کم از کم سب سے کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ ہم ہاتھ سے نہیں اسے روک پا رہے، زبان سے نہیں روک پا رہے، تو پھر ہم دل سے برا جان کر خاموش ہو جائیں کہ اللہ یہ لوگ بہت برا کام کر رہے ہیں، مجھے ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا. بالکل، اگر ہم کسی کو روک نہ سکیں یہ بہت مزے کی بات ہے. ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کریں، ٹاپک چینج کریں، وہاں پہ کسی سے سوال کر دیں یا ان کی تعریف کر لیں، ان کی کسی اچھی بات. کیونکہ اکثر ایسی لوگ باتیں سننا پسند کرتے جن میں انسان کی اپنی کوئی اچھی بات بیان کی. خوش آمد نہیں کریں، اچھی بات کہ آپ کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے، پھر اسی سے تھوڑا سا اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں کچھ نعمتیں دی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں تو ہمیں اپنی صلاحیتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. لوگوں کی جو کمیاں ہیں ان کو اپنی مجلس کا موضوع نہ بنائیں. ایک اور بات، اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو منع کریں، لیکن بات آتی ہے خود کو کیسے منع کرنا ہے. سب سے پہلے آپ سے کوشش تو یہ کرنی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ ہم کہیں. انشاءاللہ کریں گے وعدہ اللہ سے. کون کون کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی برائی کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کریں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. مشکل کام ہے لیکن کرنا ہے. اپنے ذہن میں یہ بات اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے. شروع میں کر لیں گے لیکن پھر یاد آ جائے گا فوراً توبہ کریں گے. اور غیبت کا کفارہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کر لینا اور اس بندے کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم ٹرائی ضرور کریں گے. کسی کے ساتھ بھی جب بھی بیٹھنا ہے تو لوگوں کی اچھائی کا ہی ذکر کرنا ہے، برائی کا ذکر نہیں کرنا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق عطا کرے. بہت چھوٹا کام ہے لیکن بہت مشقت طلب ہے. ہمیں اپنی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں اپنی گفتگو کا ٹاپک بدلنا پڑے گا. جہاں پہ ہم دوسروں کو نشانہ بناتے تھے وہاں ہمیں اچھی بات دوسروں کو بتانی ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.